ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਹੀ। ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਜੀ ਖਰੀਅਤ ਜੀ, ਹੈ? ਬਸ ਦੁਆਵਾਂ ਸੀ। ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਸੀ। ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਰਾਮ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰਾਣਾ ਰਾਣਾ ਹਸੀਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ SHO ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਨਾ, ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 50 ਲੱਖ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਗਿਫਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਦਬਾਈ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ DSP ਬਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਇੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪੈਸੇ ਕੱਢ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਰੋ ਨਵਾਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਟੈਸਟ ਚੁਰਿਆ? ਰੋ ਨਵਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ SHO ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਸਪਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਹੋਰ ਕੀ, ਦਬਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ? ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਵਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਜਦੇ ਪਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸਮਤ ਮੁਰਵਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਦੋਂ ASI ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਸਮਤ ਮੁਰਵਤ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਰਹਿਮਤ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੈਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਮੈਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਉਹ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਦਾੜੀ। ਤੇ ਦੇਵੇ ਹਦੀਸਾਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਚੱਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਬਈ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰਨਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸਮਤ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਹਿਮਤ ਮੁਰਵਤ, ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਸੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ? ਮਸੀਤ, ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ, ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਨਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਏ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨਾ, ਕੋਨੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕੱਲ, ਸਾਰੇ SHO 'ਚੋਂ ਉਹਨੇ SHO ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ WhatsApp। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਕਸਦ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਉੱਧਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਗੋਲਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੋਈ SHO ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਪੰਪ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਮਕੀਆਂ। ਕੌਣ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਂਝ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, जिथे ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ इंज करो ना, ਤੁਸੀਂ अपनी ਗੱਡੀ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ना। असल में हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कौंटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, कराची के एक SHO को ईमानदारी का सनद देने वाले कराची पुलिस के एडिशनल IG खुद सवालिया निशान बन गए। खुद उनकी अपनी ईमानदारी और दयानतदारी जो है वो मशकूक होकर रह गई है। प्रोग्राम की इब्तिदा में जो ऑडियो आप लोगों ने सुनी है, वो कौन है, कौन किससे क्या बात कर रहा है, इससे कता ताल्लुक जो गुफ्तगू हो रही है उस पर गौर करने से सारी की सारी सूरत हाल वाज़ा हो जाएगी कि कौन कितना ईमानदार और उसूल परस्त है और उन्हें ईमानदारी का सनद देने वाला खुद कितना जिम्मेवार है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे कि वो वफाकी हुकूमत जो अपनी रोटेशन पॉलिसी को कदमों की ठोकर बनाने वाले सिंध पुलिस के एक DIG और एक ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई नहीं कर सकी, तो वो अपने ख़िलाफ़
عدم اعتماد کی تحریک کی شکل میں بڑھنے والی موت کو روکنے میں کس طرح سے کامیاب ہو سکے گی، اس پر بھی آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم سندھ پولیس کے ایک DIG اور 3 SSPs پر بات کریں گے کہ انہیں سندھ حکومت نے سول ایوارڈ کے لیے منتخب کیا ہے۔ کیا ان کا انتخاب جو ہے وہ میرٹ پر کیا گیا ہے یا کہ یہ بھی اقربا پروری کا نتیجہ ہے؟ امریکہ میں سندھ پولیس کے سربراہ کی سرگرمیوں سے متعلق ایک مختصر سی خبر بھی شامل کریں گے، اور پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بلوچستان پولیس کے شعبہ RRG میں ہونے والی کرپشن پر بھی بات کریں گے، جہاں ایک انسپکٹر کی اب پے آفیسر کے حیثیت سے پوسٹنگ کر دی گئی ہے، جن پر کرپشن کے لاتعداد الزامات ہیں۔ پروگرام کے آخر میں پھر ہم یہ بھی بات کریں کس طریقے سے قتل کی واردات میں ملوث انسپکٹر ہارون کورائی نہ صرف قتل کے مقدمے سے رہا ہو گئے بلکہ انہیں برگرفتاری کے ساتھ بحال بھی کر دیا گیا، اور انہیں دوبارہ تھانے کا SHO لگانے کے لیے بھی ان کے ساتھی جو ہے متحرک ہو چکے ہیں۔ اس کی کیا کہانی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں پھر ہم کراچی پولیس کے ایک DIG پر بات کریں گے جو کہ جہیز کے سامان کے طرح سے اپنے ساتھ اپنے ایک لاڈلے پولیس افسر کو جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے ساتھ لے جا کے اچھے تھانوں کے SHO لگواتا رہا ہے۔ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ اب باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کراچی کے ایک تھانے کے SHO کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا کراچی پولیس کا ایڈیشنل IG غلام نبی میمن خود سوالیہ نشان اس وقت بن چکے ہیں، اور خود ان کی اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری بھی ایک طریقے سے مشکوک ہو کر رہ گئی ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے پروگرام کی ابتدا میں جو آڈیو سنی ہے اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس پولیس افسر کو غلام نبی میمن جیسے زیرک سمجھدار پولیس افسر نے آنکھ بند کرتے ہوئے ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اب ایک عام پولیس افسر بھی یہ جانتا ہے کہ کراچی میں یا پاکستان بھر میں کہیں پر بھی جو ہے ایماندار PSP افسر کا فیلڈ افسر بننا جب مشکل ہے، غلطی سے اگر ان کی کبھی پوسٹنگ فیلڈ میں کر دی جاتی ہے اور جب علم ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایماندار ترین افسر ہے اور یہ دوسروں کے معاملے میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو انہیں اس فیلڈ کی پوسٹنگ سے ہٹا کر دفتری پوسٹنگ دے دی جاتی یا پھر کھوڑنے لگا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی PSP افسر اپنی فیلڈ کی پوسٹنگ کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو پھر ایک رینکر تھانہ SHO جیسی پولیس کا جو اہم ترین یونٹ ہے وہاں کس طریقے سے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ براجمان رہ کے اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کراچی پولیس کی یہ تاریخ رہی ہے کہ کراچی پولیس میں بشیر احمد خان صدیقی کے زمانے میں ایک پولیس انسپکٹر امان اللہ خان کو غلطی کے ساتھ آرٹلری میدان تھانے کا SHO لگا دیا گیا تھا۔ SHO لگنے کے بعد جو کارنامے انہوں نے سر انجام دے کر خود کرپٹ حرام خور پولیس افسروں کے راہوں میں جو روڑے اٹکا کے انہیں جو بری طریقے سے انہوں نے ننگا کر دیا تھا، اس کے بعد خود حرام خور PSP افسروں نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کر لی تھی کہ وہ آئندہ کسی ایماندار ترین پولیس افسر کو تھانے کا SHO لگانے کی غلطی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سے 30-35 سالوں میں کوئی ایک بھی ایماندار پولیس افسر تھانے کا SHO لگنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن مذکورہ پولیس افسر جو ہے ایک عرصہ دراز سے تھانہ کا SHO چلا آ رہا ہے، اور خود ملیر کے سابقہ SSP راؤ انوار احمد کے پورے پیریڈ میں جو ہے یہ ملیر ڈسٹرکٹ کے نہ صرف SHO رہے بلکہ اس اسکواڈ کے سربراہ بھی رہے جن کا کام مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلوں میں لوگوں کو ہلاک کرنا تھا۔ یہ اس اسکواڈ کے انچارج رہے۔ اب
یہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پولیس افسر جس کے ہاتھ پولیس مقابلے میں انسانی خون سے رنگے ہوئے ہوں ان کا ایماندار رہنا، بے ایمان رہنا تو ایک بےمانی سی بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود مذکورہ انسپکٹر جو ہے ایمانداری کا کلیم کر چکا ہے اور خود سندھ پولیس انہیں ایمانداری کا سند دے چکی ہے، وہ بھی ایک ایماندار ترین ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے ہاتھوں، جو کہ خود ایک بہت بڑے معجزے سے کم نہیں۔ ہیرے جواہرات کی طرف سے خود ایمانداری، دیانتداری کو بھی اپنا تعارف کرانے کی ضرورت یا نوبت پیش نہیں آتی، بلکہ اصول پرست اور ایماندار اور دیانتدار دور سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہیں اپنی پبلسٹی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ میں ایماندار ہوں۔ ایمانداری جو ہے وہ دور سے نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں اپنی ایمانداری اور دیانتداری میں کبھی کوئی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ جس طرح کہ ماضی میں ہمارے ساتھ بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں خود سلیم اللہ قریشی ایک ایسے انسپکٹر ہیں کراچی کے جو کہ مختلف تھانوں کے ایس ایچ او کے سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کی دیانتداری، ان کی اصول پرستی کی وجہ سے تین ڈی آئی جیز نے جو ہے ان کے خلاف ہونے والی کارروائیوں پر بطور احتجاج اپنی سیٹوں کو چھوڑ دیا تھا، جس میں جو ہے خود ڈاکٹر امیر شیخ، عامر فاروقی اور شاہد حیات مرحوم شامل ہیں۔ تو وہ اصول پرست تھے، ایماندار تھے، انہوں نے جو ہے وہ اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، لینڈ گریبر کے خلاف کارروائی کی، سندھ حکومت ان کے خلاف ہو گئی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف جب کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ان پر ڈھال بن کر جو ہے ان کے یہ تینوں ڈی آئی جی آ گئے تھے اور انہیں بچانے کی انہوں نے کوشش کی، بچانے میں ناکامی کی صورت میں وہ خود بھی ان کے ساتھ انہوں نے بھی اپنا تبادلہ کروا دیا تھا۔ تو یہ تو ایمانداری کی اور اصول پرستی کی مثال آپ لوگوں کے سامنے۔ مذکورہ انسپکٹر کے ساتھ کبھی کوئی ایسا اگر واقعہ رونما نہیں ہوا تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ آپ لوگ اس کا اب خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ وہ وفاقی حکومت جو اپنی روٹیشن پالیسی کا پاس نہ رکھ سکی، یعنی کہ ان دو بڑے افسروں کے خلاف وہ کارروائی نہ کر سکی جو روٹیشن پالیسی کو قدموں کی ٹھوکر بنا چکے ہیں، جنہوں نے آج تک جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ میرا اشارہ مقصود میمن ڈی آئی جی ایس ایس یو اور خود سیکرٹری فائننس حسن نقوی کی جانب ہے۔ تو وہ وفاقی حکومت عمران خان کی کس طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کی شکل میں اپنی جانب بڑھنے والی موت کو روکنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ اس سلسلے میں خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق وفاقی حکومت کے روٹیشن پالیسی کے زد میں آنے والے ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن اور خود سیکرٹری فائننس حسن نقوی، جن کا جو ہے وہ شوکاز نوٹس جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ افضل لطیف کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان دونوں افسروں سے چارج نہیں چھڑوایا جا سکا، جو اب تک جو ہے اپنے اپنے عہدوں پر نہ صرف براجمان ہیں بلکہ خود مقصود میمن کو ایک اور انتہائی اہم ترین ذمہ واری جو ہے کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے ڈی جی کے حیثیت سے انہیں دے دی گئی، جو کہ 80 کروڑ کا جو ہے کہتے ہیں ارب کا جو ہے یہ ایک ان کا بجٹ ہے، یہ کراچی سیف سٹی کا، ان کا جو ہے انہیں ڈی جی کی اضافی ذمہ واری دے دی گئی ہے۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ مقصود میمن کی جو قابلیت ہے اس کا اعتراف جو ہے خود پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان بھی کر چکے ہیں، اور اعظم خان جو ہے وہ ایک طریقے سے اب مقصود میمن کی پش پر اس وقت کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی کوششوں کے باوجود جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ جو ہے وہ شوکاز نوٹس واپس نہیں لے رہے ہیں، بلکہ اپنے اس شوکاز نوٹس پر وہ بضد ہیں کہ وہ اس شوکاز نوٹس کو بنیاد بنا کر جو ہے خود مقصود میمن اور حسن نقوی کی نوکری کھا جائیں گے، وہ عزت پر بیٹھیں۔ لیکن
خود پرائم منسٹر کے جو پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کی جو ہے وہ اس وقت ان دونوں افسروں کو مقصود میمن اور حسن نقوی کو اس وقت مکمل حمایت حاصل ہے، جسی کی وجہ سے جو ہے وہ ان دونوں کا ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں کروایا جا سکا، اور دونوں نہ صرف سندھ حکومت میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے بلکہ ان کے خلاف وفاق بھی کوئی کارروائی اس وقت نہیں کر رہی۔ تو جو وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی روٹیشن پالیسی کا پاس نہ کر سکی، اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، وہ وفاقی حکومت عمران خان کی اپنی جانب بڑھنے والی تحریک عدم اعتماد کی شکل میں جو موت ہے، کیا اس موت کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، جبکہ ان کے اپنے بھی اب جو ہے بیگانے بن چکے ہیں۔ جہانگیر ترین جس پر بڑا تکیہ تھا خود عمران خان کو، وہی پتے جو ہے اب عمران خان کو جو ہے وہ اسی طریقے سے ہوا دینا شروع انہوں نے کر دیا ہے، جس میں اب علیم خان بھی شامل ہو چکے ہیں۔ علیم خان کا اور خود جہانگیر ترین کا اتحاد جو ہے یہ بم کا گولہ بن کر جو ہے یقیناً اس وقت جو ہے عمران خان اور ان کی حکومت پر گرا ہوگا، جس سے اب انہیں اپنے آپ کو بچانا جو ہے بہت ہی اس وقت مشکل نظر آ رہا ہے۔ اطلاع تو یہ تھی کہ خود عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ ان کے لاڈلے، ان کے ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے، یعنی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے عثمان بزدار کی جو ہے وہ حکومت گرنے جا رہی ہے، اور وہاں اطلاع یہی ہے کہ علیم خان کو جو ہے پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے۔ اسی ہم اپنے سابقہ پروگراموں میں بھی جو ہے وہ عمران خان کو یہ مشورہ دیتے رہیں کہ اپنے اس لاڈلے عثمان بزدار کی خاطر اپنی حکومت کو خطرے میں آپ نہ ڈالیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ جادو ٹونوں کے ذریعے اپنی حکومت کو چلانے کی کوشش کرتے ہوئے عثمان بزدار کو بھی ساتھ میں اتنے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا کے چلنے کی کوشش کرتے، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ انہیں جو ہے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا تو اپنی حکومت کو بچانی ہوگی یا پھر عثمان بزدار کی قربانی دینا پڑے گی۔ لگ یہ رہا ہے کہ عثمان بزدار کی قربانی تو ہو ہی جائے گی، لیکن اب ان کی اپنی بھی سیٹ جو ہے وہ اس وقت ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ رپورٹ ہے خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے قیامت گل کی۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ سندھ کے ایک ڈی آئی جی لڑکانہ کے مظہر نواز شیخ ہیں، ایک کشمور کے ایس ایس پی امجد احمد شیخ ہیں، اور خود شکارپور کے ایس ایس پی تنویر احمد تونیو ہیں، اور بشیر بروہی جو ہے کنکوٹ کے ایس ایس پی۔ ان چاروں کے نام جو ہے وہ سول ایوارڈ کے لیے جو ہے سندھ حکومت میں بھجوا دیے۔ 3 کو جو ہے وہ تمغہ امتیاز، اور بشیر بروہی کے لیے جو ہے تمغہ شجاعت کا اعلان کیا گیا کہ انہیں جو ہے سفارش کی گئی کہ انہیں جو ہے تمغہ شجاعت دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے جرنلسٹ کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کی رپورٹ ہے کہ آیا یہ جو سول ایوارڈ ہے کیا یہ اس میں جو ہے میرٹ برتا گیا ہے یا کہ یہ بھی اقربا پروری کا نتیجہ ہے؟ کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ نچلا اسٹاف جو ہے رینکر جو ہے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، لیکن سپرویژن کرنے کے ناطے جو ہے یہ جو پی ایس پی افسران ہیں یہ بڑے بڑے اعزازات جو ہے وہ اپنے نام کر دیتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں بھی جو ہے کچھ اسی طریقے سے نظر آتا ہے، لیکن جہاں نچلا اسٹاف جو ہے رینکر جو ہے کوئی بہت ہی بڑی غلطی کر دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ پی ایس پی افسران جو ہے اپنی کھال بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں تو اس کا علم ہی نہیں۔ جس طرح کہ حال ہی میں کراچی میں اتنا بڑا جوا جو ہے میمن گوٹ سے پکڑا گیا، جس میں 115 جواری پکڑے گئے، جس میں ایس ایچ او ہیڈ مورر کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا، ڈی ایس پی سسپینڈ کر دیا، لیکن ایس ایس پی کے خلاف محض اس لیے کارروائی نہیں کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس واقعے کا علم ہی نہیں ہے۔ اگر وہیں سے دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، کوئی بڑے بڑے اسلحہ برآمد ہوتا ہے تو وہی ایس ایس پی گھر میں اگر سویا بھی ہوتا تو وہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ہاں یہ میری ہدایت پر اور میری سپرویژن پر ہوا، اور وہ بڑا ایوارڈ سول ایوارڈ بالکل ان 4 افسروں کی طرف سے اپنے نام کر دیتا۔ لیکن یہ پولیس کی ایک روایت ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو تو، یعنی برا کام ہے تو وہ رینکر کے نام ہے، اچھا کام ہے تو وہ پھر پی ایس پی افسروں کے نام ہے۔ تو ان چاروں کے معاملے میں بھی
یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ انسپکٹر ہارون کورائی جو کہ سچل تھانے کے ایس ایچ او تھے، وہاں ان پر جو ہے ایک کسٹم کے انفارمر فضل کو اغوا اور قتل کرنے کا مقدمہ ہوا، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اپنی ایک خاتون جعلی پولیس سرچر فوزیہ کے ہمراہ جو کہ خود کو انسپکٹر ہارون کورائی کی بیوی ظاہر کرتی ہیں، دونوں گرفتار ہو جاتے ہیں دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ۔ بعد میں معجزہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ برق رفتاری کے ساتھ ان کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، رہا بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر برطرف ہونے کے باوجود دوبارہ جو ہے راتوں رات بحال بھی ہو جاتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ انہیں دوبارہ تھانے کا ایس ایچ او لگانے کے لیے جو ہے وہ امتحان میں ان کا نام شامل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بعد میں جب آنکھ کھلتی ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کی یہ کون سا اتنا بڑا بلنڈر ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا تھا کہ انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، یعنی یہ 1 سال تک جو ہے ان کے ایس ایچ او لگنے پر پابندی عائد کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جرات اور کوشش کی کس نے؟ یہ بھی انکوائری کرنے کی ضرورت ہے کہ قتل کے مقدمے میں، اغوا کے مقدمے میں ملوث ایک ایس ایچ او اتنی آسانی سے بحال کیسے ہو گیا؟ یعنی کہ ابھی پہلے جرم کی سیاہی خشک نہیں ہو پائی تھی کہ آپ نے ان کو بحال کر کے اب دوبارہ ایس ایچ او لگا رہا ہوں۔ اس سے زیادہ ناانصافی اور کیا ہو سکتی؟ انہی کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ بار بار آپ قتل کرو، جرم کرتے رہو، پولیس کی ملازمت سے برطرف ہوتے رہو، دوبارہ آپ کو بحال کر دیا جاتا ہے، دوبارہ آپ وہی وارداتیں کرتے رہو۔ یہی ایک گن چکر جو ہے پولیس کے محکمے میں چلا آ رہا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ بلوچستان پولیس میں جو ہے وہ وہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی جو ہے امان اللہ مبارکی کی رپورٹ یہ ہے کہ ایک انسپکٹر ظہور جو کہ اپر کورس پر گئے تھے، اپر کورس کرنے کے بعد واپس آپ آئے ہیں، اور انہیں دوبارہ جو ہے بلوچستان پولیس کانسٹیبلی کے سب سے اہم ترین جو شعبہ ہے، اہم ترین جو یونٹ ہے RRG جو کہ کمانڈوز تھے، اس فورس کا انہیں دوبارہ جو ہے ایک طریقے سے پے آفیسر بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پہلے یہ کوارٹر ماسٹر رہے اور وہاں انہوں نے فنڈز کی ایسی کی تیسی کر دی، کرپشن کی انتہا کر دی تھی، ان پر بہت سارے الزامات تھے، لیکن پھر انہیں جو ہے وہ پے آفیسر بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ بلوچستان پولیس میں کیا ہو رہا ہے کہ رائے طاہر کے جانے کے بعد رائے طاہر نے جن لوگوں کو جو ہے بلوچستان کانسٹیبلی سے RRG سے نکالا تھا، وہ لوگ جو ہے واپس جو ہے لوٹ مار کرنے کے لیے وہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ اب لمحہ فکریہ ہے خود بلوچستان کے دوبارہ IG بننے والے محسن بٹ کے لیے کہ وہ اس کا نوٹس لیں، اور کہ وہاں پر آخر بلوچستان کانسٹیبل خاص طور سے بدر لین میں کیا ہو رہا ہے، جہاں پر اس وقت کرپشن کی انتہا ہو چکی ہے، کوئی انہیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں۔ اور خود آصف ولزئی جو ہے وہ اس وقت بلوچستان پولیس کے نئے IG کے لیے کھلا چیلنج بن چکے ہیں، جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں کوئی وہاں سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ چلتے پروگرام کے آخری حصے کی طرف۔ ایک تو خود امریکہ سے جو ہمارے نمائندہ خصوصی کی وہاں سے رپورٹ ہے کہ جس مقصد سے جو ہے خود سندھ پولیس کے سربراہ امریکہ اس وقت گئے ہیں، اس تقریب میں کراچی پولیس کے ایک انسپکٹر کے ہمراہ ان کی شرکت ہوئی ہے، اور وہ شرکت کامیاب رہی ہے، اور اب ٹیسٹ جو ہے ان کا آج 8 مارچ کو ان کا ٹیسٹ ہوگا، اور ٹیسٹ کے امتحان میں پاس ہونے کے بعد باضابطہ طور پہ انہیں اطلاع یہی ہے کہ امریکی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے گا، اور 10 مارچ کو ان کی واپسی ہے۔ 11 مارچ یعنی کہ جمعرات والے روز وہ خود ڈاکٹر کامران فضل سے اپنے عہدے کا چارج دوبارہ سے سنبھال لیں گے، یہی اطلاع ہے۔ آئیے چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کہ چاہتے ہیں کہ حق کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ یہ ایک عجیب سی روایت ہے پولیس کی کہ پولیس کے بعض PSP افسران جہیز میں ملنے والے سامان کی طرف سے اپنے بعض لاڈلوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، جہاں جہاں ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے ان کے لاڈلے ان کے ساتھ ساتھ چلتے اور وہاں انہیں وہ نوازتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے کراچی کے ایسٹ زون کے DIG مقدس حیدر کا بھی ایک ہاتھ کا چھالا اور آنکھ کا تارا سب انسپکٹر ذوالفقار حیدر جو کبھی ان کے گن مین ہوا کرتے تھے، جب
خود مقدس حیدر کی پوسٹنگ ایس پی گلشن اقبال کی حیثیت سے تھی، تو انہوں نے وہاں پر جو ہے ذوالفقار حیدر کو پہلی بار جو ہے ٹیپو سلطان تھانے کا ایس ایچ او تعینات کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ سٹی میں ایس پی کے حیثیت سے آتے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے انہیں رسالہ تھانے کا ایس ایچ او لگاتے ہیں، جو کہ بڑا کموفود تھانہ ہے، وہاں 14 ماہ تک جو ہے وہ ایس ایچ او رہتے ہیں۔ اس کے بعد جاتے جاتے انہیں میٹزر تھانے کا ایس ایچ او لگا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے جب مقدس حیدر جو ہے خود سینٹرل کے ایس ایس پی لگتے ہیں تو وہاں پھر یہ حیدری تھانے کا انہیں ایس ایچ او لگا دیتے ہیں، وہاں بھی یہ کافی عرصہ حیدری تھانے کے ایس ایچ او رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اب وہ خود ڈی آئی جی ایسٹ بن گئے تو انہیں جو ہے یہ اپنے ساتھ انہیں اب ابراہیم حیدری جیسے ایک کماؤپوت تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا ہے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے ایسے ایس ایس پی ہیں، بہت سارے ایسے ڈی آئی جیز ہیں، بہت سارے ایسے ایڈیشنل آئی جی ہیں، بہت سارے ایسے آئی جی ہیں جو کہ اپنے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے لاڈلے پولیس افسروں کو جہیز میں ملنے والے سامان کی طرح سے انہیں دم چلہ بنا کر اپنے ساتھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اچھا پوسٹنگ ہوتی ہے وہ انہیں اس سے نوازتے ہیں اور انہیں کھانے کمانے کا پورا موقع فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔